everyone, you are watching Faith TV and this is your host Samantha Nelson. प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को वेलकम कहती हूँ। अजीज़ों, मसीह से आज की मुलाकात में हमारा मौजू है दुआ, जिस पर आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं पास्टर जुबैर इमैनुअल, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि मसीह यीशु की जो ज़िंदगी है उसमें उनकी खिदमत में हम देखते हैं कि दुआ उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह अहम थी, क्योंकि दुआ जो है हम सभी ईमानदारों के लिए एक ऐसी कुंजी है जो कि हर तरह के मुश्किलात में से हमें निकालने की कुदरत रखती है। आज इस मौजू पर बात करेंगे हमारे गेस्ट के साथ। जी ब्रदर। मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और मेरे जो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन का, जिन्होंने मौका दिया कि खुदा उनके कलाम की बशारत का काम जो है वो आप सबके दरमियान जो है वो किया जा सके। तो मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ मेरे जो फेथ टीवी का, कि जिसके प्लेटफॉर्म से खुदा का कलाम जो है बहुत सारे लोगों तक पहुँच रहा है। तो आए मेरे अजीज़ों, खुदा उनके कलाम में से आज हम देखेंगे प्रेयर की कुछ डायमेंशंस पे हम बात करेंगे कि मेरे जो वो लोग जो आपके करीबी हैं, रिश्तेदार हैं और दोस्त हैं, हमने क्यों उनके लिए जो है वो दुआ करनी है। तो मेरे जो जब हमने उनके लिए दुआ करनी है तो आपकी जो प्रेयर है वो मेरे जो कंप्लीट प्रेयर होनी चाहिए। कंप्लीट प्रेयर से क्या मुराद है, यानी आप उसकी बॉडी, उसके सोल और उसकी स्पिरिट के लिए भी जो है आप दुआ करें। ये मेरे जो एक कंप्लीट प्रेयर है। सम टाइम मेरे जो पीपल जो है वो सफर कर रहे होते हैं कुछ डीमंस के साथ, और हम मेरे जो क्या कर रहे होते हैं उनके लिए प्रे कर रहे होते हैं जस्ट फॉर देयर बॉडी, बट ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम सोल। तो मेरे जो कंप्लीट प्रेयर आज ये है कि आप जब किसी के लिए दुआ करते हैं तो आप उसकी बॉडी के लिए, स्पिरिट के लिए और सोल के लिए भी क्या करें, दुआ करें। और मेरे जो आपकी जो दुआ है वो स्क्रिप्चर बेस होनी चाहिए, यानी मतन के मुताबिक आपने दुआ करनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो है वो कोरोना वायरस जो है वो बहुत फैला हुआ है। तो मेरे जो आप जैसा कि ज़बूर 91 में आप पढ़ सकते हैं कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी। तो ये मेरे जो खुदावंद का वादा है। तो आपने कहना है खुदावंद हम जो तेरे कलाम में लिखा है, जो तूने वादा किया है ईमानदारों के साथ, खुदावंद हम इस वादा की बदौलत उससे शिफात करते हैं कि खुदावंद कोरोना वायरस जैसी वबा से तू मुझे और मेरे खानदान को सदा जो है वो महफूज रखना। तो मेरे जो खुदावंद जो है आपको हर वबा से, हर बला से जो है आपको महफूज रखेगा। क्यों? क्योंकि ये खुदावंद का वादा है। और जो कुछ मेरे जो खुदा ने फरमाया है, खुदा इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले, खुदावंद जरूर उसको पूरा करता है। और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये मेरा शख्सी तजर्बा भी है। फिर आए हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ प्रेयर अलर्ट्स के बारे में बात करेंगे। कई दफा आप दुआ कर रहे होते हैं तो आपको जो है दुआ में उस शख्स का चेहरा जो है वो बार बार दिखाई दे रहा होता है। तो हो सकता है खुदावंद यीशु मसीह जो हैं आपको जो है दुआया आगाही के तौर पर आपको आगाह कर रहे हैं कि वो शख्स जो है जिस पे मुसीबत आने को है, आपने क्या करना है, उसके लिए दुआ करनी है। कई दफा मेरे जो हम ख्वाब में देख रहे होते हैं कि वो शख्स जो है वो दुख उठा रहा है, वो परेशान है। तो मेरे जो ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से सम टाइम हमें प्रेयर अलर्ट्स मिलता है कि हमने क्या करनी है, दूसरों के लिए दुआ करनी है। तो आए अभी हम खुदावंद के कलाम में से चंद एक रेफरेंसेस देखते हैं कि जो यीशु मसीह जो थे, क्योंकि वो दुआया शख्सियत थे, इसीलिए उसके शागिर्दों ने भी खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि आए खुदावंद हमें दुआ करना सिखा। तो आए मेरे साथ निकालें लूका की अंजील, उसका 22 बाब और उसकी 31 और 32 आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गीहों की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की। अब मेरे जो अगर आपने मतन को गौर से सुना है तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है, मैंने तेरे लिए दुआ की ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना।
تو میرے عزیزو آپ نے جب کہ دیکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ پیٹر کے لیے پرے کر رہے ہیں, not only for the Peter but other disciples as well. یسوع مسیح صرف جو ہے وہ پطرس کے لیے دعا نہیں کر رہے بلکہ جو ہے وہ دوسرے شاگردوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح کو پتا ہے کہ یہ سب شاگرد جو ہیں مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے. لیکن میرے عزیزو پطرس جو ہے وہ کیوں یسوع مسیح کی طرف پھر سے رجوع لے آتا ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے میرے عزیزو ان کے لیے دعا کی تھی. تو میرے عزیزو جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو میرے عزیزو آپ کی دعا کے وسیلہ سے بہت سارے جو گناہگار ہیں وہ بچ جائیں گے, وہ نجات پا جائیں گے, وہ شفا پا جائیں گے. تو آج جیسا کہ ہم نے کلام میں سے پڑھا ہے یسوع مسیح جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں پطرس کے لیے, دوسرے شاگردوں کے لیے, اور میرے عزیزو پطرس جو ہے وہ پھر سے خداوند یسوع مسیح کی طرف رجوع لے آتا ہے. تو آئیں ایک اور ہم بائبل مقدس میں سے جو ہے وہ ریفرنس دیکھتے ہیں کہ کیوں جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں کیوں آپ کی دعا جو ہے دوسروں کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے, اثر رکھتی ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں. تو آئیں میرے عزیزو ہم خداوند کے کلام میں سے ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں, تو پلیز میرے ساتھ نکالیے گا رسولوں کے اعمال 12 باب اور اس کی 5ویں آیت پہ میرے عزیزو ہم آج غور کریں گے. آپ سب اس جو ہے اس کے پس منظر سے واقفیت رکھتے ہیں. میں یہ پورا حوالہ نہیں پڑھوں گا بلکہ 5 آیت جو ہے وہ تلاوت کروں گا. پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی مگر کلیسیا اس کے لیے بدلو جان خدا سے دعا کر رہی. اب پطرس جو ہے وہ قید میں ہے. کیوں قید میں ہے؟ کیونکہ خداوند کے کلام کی بشارت کا کام وہ سر انجام دے رہا ہے. لیکن کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ پطرس کے لیے دل و جان سے جو ہے وہ دعا کر رہی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ کلیسیا کی دعا کے باعث جو ہے پطرس کی قید جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پطرس جو بیڑیوں میں قید تھا وہ کھل جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے زو پطرس کے لیے کلیسیا دعا کر رہی. تو میرے عزیزو جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں, شفاعت کرتے ہیں, تو خداوند کیا کرتے ہیں؟ معجزہ کرتے ہیں. یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ دعا کرتا ہے, یعنی ایک خادم جو ہے, ایک پاسبان جو ہے چرچ کا, پوری کلیسیا کے لیے دعا کر رہا ہے, تو اگر پوری کلیسیا مل کر کے اس کے لیے دعا کرے گی, جیسے کلیسیا جو ہے وہ شمعون کے لیے دعا کر رہی تھی, تو زیادہ لوگوں کی پریئر زیادہ افیکٹو ہو سکتی بجائے ایک کی سب کے لیے. تو عزیزو کلیسیا کو یہ بات غور فرمانے کی ضرورت ہے کہ دعا صرف آپ کے پاس بان کا کام نہیں ہے کہ صرف وہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے, بلکہ آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری اتنی ہی لاگو ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنے پاسبان کے لیے دعا کریں. آپ ہی اپنے پاسبان کو صحت یاب کر سکتے ہیں اور آپ ہی اس کو بیماریوں میں چھوڑ بھی سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی آپ کی ہی دعاؤں کا اتنا ہی منتظر رہتا ہے. لیکن ہم اپنے پاسبان سے دعا کروانے کے زیادہ جستجو میں رہتے ہیں بجائے دعا کرنے کے. آج اس میسج سے بھی جو ہمارے بھائی دے رہے ہیں کہ دعا کلیسیا جو ہے وہ کر رہی تھی. ارلی چرچز اگر دعا کر سکتے ہیں تو ہم بھی اس ہی مسیح کی کلیسیا ہے, ہم پر بھی یہ بات اسی طرح سے آتی ہے کہ ہم بھی اپنے پاسبانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں. جی بردر, آپ فردر اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میرے عزیزو, میں آپ کو آج اس بات کے لیے قائل کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز وہ لوگ جو خداوند سے دور ہیں آپ ان کے لیے دعا کرنا سٹارٹ کریں. دعا میرے عزیزو جو ہے وہ اثر رکھتی ہے, دعا مرتی نہیں ہے. ایک بات, prayer never dies. Remember this. Write somewhere, prayer never dies. ہو سکتا ہے ابھی آپ کی دعا کا وقت جو ہے وہ نہیں ٹھیک, کیونکہ میرے جو خدا جو ہے وہ اپنے وقت پر کام کرتا ہے. لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں دعائیں مرتی نہیں, دعائیں زندہ رہتی ہیں. آج بھی میرے جو اگر آپ دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے جو تھا وہ کہا تھا کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ تک جو ہے وہ کلیسیا کے ساتھ ہوں, ایمانداروں کے ساتھ ہوں. تو وہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے.
خداوند آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، وہ ہماری ہر مصیبت میں ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے یسوع مسیح ایک دعائیا شخصیت ہے۔ اور غلطیوں 6 باب اور 2 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے، پلیز آپ ریفرنس جو ہے وہ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ غلطیوں 6 باب اور 2 آیت میں لکھا ہے، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ۔ تو ہم کیسے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ دعا کے لیے میرے آپ کو سیریس ہونا پڑے گا، آپ کو ذمہ داری لینا پڑے گی، آپ کو وقت دینا پڑے گا۔ اور جب آپ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں، وقت دینے کے لیے تیار ہیں، تو خدا اپنا آسمان کھولنے کو تیار ہے اور آپ کو برکت دینے کو تیار ہے۔ تو آج میرے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے دعا کرنا سٹارٹ کریں، اپنے پاسبان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ تو میرے جب کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے شہر جو ہیں وہ سرفرازی پاتے ہیں، تو آج آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بردر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر انسان کو کبھی کوئی چوٹ لگ جائے، تو لوگ کمر پر کبھی کسی کو چوٹ لگ جائے تو ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وزن نہیں اٹھانا، یا کبھی کوئی اور پرابلم ہو جائے تو کسی چیز سے منع کر دیتے ہیں۔ لیکن دعا وہ ایک واحد چیز ہے جو آپ کو کسی حالات میں منع نہیں ہے، چاہے آپ کام کر رہے ہیں، چاہے آپ سفر میں ہیں، چاہے آپ بیٹھے ہیں، تنہا بیٹھے ہیں، کسی بھی حالت میں ہے۔ دعا ایک ایسی چیز مجھے میری سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اتنا میرے عزیزوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اب ہم ٹائم کیسے نکالیں، کیونکہ ہم بہت زیادہ مصروف دنیا میں ہیں اور کاموں کی بہت ساری شدت ہے، لیکن دعا آپ تب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دعا کرنا خدا سے بات کرنا ہے، اور آپ ہر وقت اپنے خدا سے بات کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اپنے کسی محبوب کو یاد کرتے ہوئے دل میں بات کرتے ہیں، ویسے ہی اپنے محبوب کو، اپنے مسیحا کو جو ہے اس سے یاد کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے بات کر سکتے ہیں۔ جی فردر آپ اس بارے میں کیا بات کرتے ہیں؟ میں آپ کو آج اس بات پہ جو ہے آج کا میسج جو ہے وہ اختتام کرنا چاہوں گا کہ ابلیس کا سب سے بڑا جو ہے وہ حربہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے ایمان کو چرانا ہوتا ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو، کیونکہ ابلیس جو ہے جب آپ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں منفی خیالات ڈالتا ہے، لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں، خداوند کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے مضبوط کرتے ہیں، تو یقیناً وہ مصیبت جس میں آپ پڑنے کو تھے آپ اس میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے مسیحا نے آلریڈی اس کے لیے آپ کا فدیہ دے دیا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خداوند میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر، میں تیرے بیٹے کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، جب آپ یہ دعا کریں گے تو یقیناً آپ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ آمین۔ اور اسی وسیلہ سے میرے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میرا یہ ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیوں نے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے ایک نئے طور سے ایکسپیرینس کیا ہے، برکت پائی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جی بردر، آپ کے وسیلہ سے خداوند نے جو بھی دعا کے تعلق سے کلام ہم تک پہنچایا ہے، یقیناً اس سے آپ سبھی نے بہت برکت پائی ہے۔ آپ کے وقت کے لیے، آپ کے آنے کے لیے بہت شکریہ۔ میرے عزیزوں، آج ہم مسیح سے ملاقات میں دعا کے تعلق سے سیکھ رہے تھے، اور یہ بڑا ہی خوبصورت ٹیکسٹ اس کے اندر جو کہ ریفرنس یوز کیا گیا کہ اے شمعون دیکھ، تم لوگوں کو شیطان نے مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پٹکے۔ عزیزوں، گیہوں کی طرح پٹکے جانے کا جو پروسیس ہے، اگر آپ اس سے واقف ہیں تو گیہوں جو ہے اس کی ڈالیوں سے پکڑ کے اس کو زور سے کسی برتن پر جو ہے وہ پٹکا جاتا ہے، تو اس میں سے جتنے بیج ہوتے ہیں، جتنے بیج ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور بھوسا جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ عزیزو، شیطان بہت ہی بیوقوف ہے، وہ ہمیں سوچتا ہے کہ اگر پٹکے گا تو ہمارا ایمان جاتا رہے گا، لیکن کیونکہ ہمارا شفایت کرنے والا، ہمارا دعا کرنے والا اتنا عظیم ہے کہ وہ خود ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ ہمارا ایمان جاتا نہ رہے،
اور آپ جب اس پٹکے جانے کے سچویشن سے گزرتے ہیں تو آپ نے کبھی بے دل نہیں ہونا، بلکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم پروسیجر ہے۔ عزیزو، امید ہے آج کے اس موضوع سے، آج کے اس پروگرام سے، اس میسج سے آپ نے بہت برکت پائی ہے۔ اپنے عزیز و کاروں کو یہ میسج ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی دعا کی اس اہمیت کو جانیں، سیکھیں اور دعا کرنے والے بنیں، کیونکہ عزیزوں ہم دعا کروانے والے نہیں بننا چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی دعا کرنے والے بن جائیں تاکہ ہم مضبوط ہوں اور مسیح کا بدن اکٹھا ہو اور مسیحا جلد آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ نئے ایپیسوڈ میں، نئے گیسٹ کے ساتھ اور نئے میسج کے ساتھ۔ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے یہی۔ ہمارے آنے والے نئی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل فیتھ ٹی وی سسر برکت پر۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان۔